बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बाद वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیز ہے جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے, تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ کئی کوششیں اور کی گئی ہیں. 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا, تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اچھا, یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی, اور اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنجانی سے آگے مت بڑھو, کیا اکھاڑ لیا. یو ای کا جو سارا کاروبار ہے جس پہ وہ بہت پیسہ بناتے ہیں, وہ ٹورزم کا ہے, اور ان کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے. یہ اب قیمتیں ایک دم نیچے گریں گی. منڈے کو امریکہ میں جب مارکیٹ کھلے گی, اور جب دوبارہ پوری دنیا بیٹھے گی, شیئر اوپر نیچے ہوں گے, تو پتہ چلے گا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے, سٹاک مارکیٹ کہاں کھڑی ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا منڈے کو, اور اس کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ امریکہ کی مارکیٹ ہے, تو اب منڈے والے دن یہ پتہ چلے گا. عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں کہاں پہ جائیں گی, یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کو جلدی کنکلوڈ کرنا ہے امریکہ نے. اس کو بہت پرابلم ہے کہ یہ رجیم چینج اگر کرنا ہے تو یہ چند دن کے اندر اندر انہیں کرنا ہے. زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. زیادہ ٹائم لگے گا تو باقی ممالک بیچ میں آئیں گے. رشیا اور چائنا پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دیا, لیکن گول بول دیا, آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں. تو امریکہ کو فوری طور پہ کرنا پڑے گا جو بھی کرنا ہے, وہ اس میں زیادہ ٹائم لگا نہیں سکتا. تو ان کو جلدی اپنے اہداف حاصل کرنے, اور وہ دکھائی نہیں دے رہا. ایران کو صرف صبر کرنا ہے اور ریٹیلیٹ کرتے رہنا ہے. اگر ایران یہ ٹائم گزار گیا اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے, تو پھر ایران کی پوزیشن کچھ اور ہوگی, ویسی نہیں ہوگی جیسی اس وقت ہے. ان کی پوزیشن پھر بدل جائے گی, کیونکہ جنگ کے بعد جو ہے صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. پھر بہت سارے اور فریقین بھی بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, تو ایران ایک وکٹم کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے. دوسرا ہدف جو امریکہ کا ہے وہ ایران کی دفاعی صلاحیت, خاص طور پہ جو ان کی میزائل کی صلاحیت ہے, اس کو ختم کرنا. اب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کریں, ان کو تباہ کریں, ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے کریں, یا کچھ بھی کر کے کریں, انہیں یہ ختم کرنا ہے. اب یہ اہداف کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ایران اب کبھی بھی اپنے ہتھیاروں کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ یہی اس کی لائف لائن ہے. ایران کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ میزائل بھی اس کے پاس نہ ہوتے تو وہ کسی کو بھی جواب نہ دے سکتا.
تو خطے کے ممالک کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، پورے خطے کو آگ کے اندر جھونک دیا گیا ہے، اور نہ ہی ایران کے لیے اچھی خبر ہے، اور امریکہ کو یہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کرنا پڑے گا، اور جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے صحیح خبریں آ نہیں رہی ہوتی، تو ہم کوئی بھی بات جو آپ کو کریں گے خاص طور پہ بڑے واقعات کے حوالے سے، بڑی شخصیات کے حوالے سے، ان کی تصدیق جب تک سرکاری سطح پہ نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر ایران کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیت شہید ہو گئی ہے تو پھر ایران اس کی کنفرمیشن کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، اور ایران اتنی جلدی کرے گا نہیں، وہ جب تک کہ متبادل بندوبست نہیں کرے گا تب تک وہ کوئی کنفرمیشن نہیں دے گا، ایسا دکھائی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے کچھ عزیز، ان کے ایک بیٹے کے بارے میں اطلاع آئی، ان کی بہو کے بارے میں اطلاع آئی، ان کے ایک داماد کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ شہید ہو گئے، اور جب کمپاؤنڈ کے اوپر اٹیک کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. ناظرین تھوڑا سا پاکستان کی جانب آئیں تو پاکستانی وزیر اعظم نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے بتایا ان کی بات ہوئی امیر قطر سے، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے، شیخ محمد بن زید النہیان یو اے ای کے جو سربراہ ہیں، حکمران ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ان کا نام لیا، ان سے بات کی، لیکن ایران کے حکمرانوں سے شہباز شریف صاحب نے بات نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہیں پہ بھی امریکہ کا نام نہیں لیا. یہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے اسرائیل کا نام لیا، اور انہوں نے ایران کی بھی مذمت کی کہ ایران نے خلیجی ممالک کے اوپر کیوں میزائل داغے جہاں پہ امریکی اڈے موجود تھے. تو یہ تو obvious تھا، جہاں پہ امریکی اڈے ہوں گے وہ وہیں پہ جواب دیں گے. یعنی اگر دو گھر آمنے سامنے ہیں، میرے گھر کے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے سامنے والے گھر سے، اور وہ ان کے گھر کے اندر آیا ہوا بندہ، تو سامنے والے سے میرے جتنے مرضی اچھے تعلقات ہوں، میں اس کو دو باتیں ہی کہہ سکتا ہوں، یا تو اس کو باہر نکالو، تو یا مجھے اجازت دو میں اس کو ماروں. یعنی میرے پاس تو تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا، یا تو اس کو باہر نکال لیں تو یا میں اس کو ماروں گا. تو وہ یہ والی صورتحال بنی ہوئی، میں سادہ کر کے آپ کو سمجھا دیا. اب یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک تو ایرانی قیادت سے بات چیت نہیں کی، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، نہ ہی امریکہ کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا، اور امریکی صدر کو شہباز شریف صاحب سیویئر کہتے ہیں جنوبی ایشیا کا. اس کے اوپر بھی میں نے ایک سروے کروایا. یہ ناظرین ذرا سروے آپ دیکھیں، آپ سروے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی کیسے سوچتے ہیں اور شہباز شریف کیسے سوچتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا اس کے اوپر ہم نے ایک سوال کروایا عوامی سروے. ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا. کیا آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اس دعوے کو درست سمجھتے ہیں؟ ہاں کے لیے یا یس کے لیے 1 لکھیں، اور نہیں کے لیے یا نو کے لیے 2 لکھیں. تو پاکستانیوں نے اس کے اوپر ووٹنگ کی، اور اس میں جو واضح جواب آئے وہ 87.3% ہے، اور جن لوگوں نے خالی بحث کی وہ 12.7% ہے. اب آ جائیں جن لوگوں نے واضح جواب دیے ان کی پرسنٹیج کیا ہے. 98.2%، یعنی 98.2% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیان غلط ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ نہیں ہے، سیویئر نہیں ہے. اور 1.8% لوگ شہباز شریف کے اس دعوے کے حامی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ ہے. 2% سے بھی کم لوگ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 98.2% لوگ پاکستانی شہباز شریف کے بیان کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہے ناظرین صورتحال. اب دنیا کے اوپر اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں. اس پہ ایران نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، حالانکہ پاکستان نے گول مول سٹیٹمنٹ دیا، اقوام متحدہ میں بھی نام نہیں لیا پاکستان نے اسرائیل کا، امریکہ کا، اور بغیر نام لیے پاکستان نے مذمتیں کی ہیں، ایران کے اوپر اٹیک کی بھی اور خلیجی ممالک کے اوپر اٹیک کی بھی مذمتیں کی ہیں. لیکن پاکستان نے کھل کر وہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے نہیں دیا. جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی اور پاکستان کو کمزور کیا جائے گا. دیکھیں نا، ایران کے اندر اگر نیا رجیم آ جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر ایک دباؤ بڑھ جائے گا. پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پہلے ہی حالات خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کا بارڈر گرم رہتا ہے، تو پاکستان پہ ہر طرف سے ایک دباؤ بڑھے گا اور پاکستان کو دبایا جائے گا. اور مسلمان ملکوں کے نا 2 مسئلے ہوتے ہیں صرف ہمیشہ سے، یہ بات آپ پلے باندھ لیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان ملکوں کے لیے مسائل بن جاتی ہیں. نمبر 1، ان کے وسائل. جتنے زیادہ کسی مسلمان ملک کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ پھر دوسروں کی نظر ہوتی ہے کہ یہ وسائل ہمیں ملنے چاہیے، جیسا کہ عراق کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، ان کا سارا تیل نکل گیا. ابھی وینزویلا کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسلمان ملکوں کے ہتھیار ہوتے ہیں. یعنی جو بھی تھوڑا سا طاقت میں اوپر جا رہا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو یا تو لڑوا دیا جاتا ہے، یا اس کے ہتھیار چھین لیے جاتے ہیں، یا تلف کر دیے جاتے ہیں.
ایران کے ساتھ ابھی یہی ہو رہا ہے، عراق کے ساتھ یہی بہانہ بنایا گیا، اور جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی لڑائی ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، امریکنز بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس ایٹم بم انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگلی باری پاکستان کی آئے گی، اگلا اثر پاکستان کے اوپر آئے گا۔ کیا یہ لڑائی مزید پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان تو آلریڈی لڑ رہے ہیں، اگر یہ لڑائی لنگر آن کرتی ہے تو تیسری جنگ عظیم کیا ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ جو جنگوں کے اندر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جنگیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے، پاکستان افغانستان کے ساتھ آلریڈی لڑ رہا ہے، رشیا اپنے مقاصد کے لیے سینٹرل ایشیا میں اور جس طرف وہ پہلے ہی بڑھ رہا ہے اس طرف مزید کارروائی کر سکتا ہے، چائنا تائیوان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اور خطے میں اور جو تنازعات ہیں یہ اگر بڑھ جاتے ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں بھی ایک تنازع پیدا ہوا ہے، اگر یہ تنازعات کل کو زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور اس کا آغاز دیکھیں، کسی بھی جنگ کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ انسانیت کا بہت بڑا قتل عام ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، اور جنگ کبھی بھی انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بہتر چیز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے امکانات ہمیشہ رہتے ہیں، لہٰذا جتنے بڑے ممالک اور لیڈر ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی، انہوں نے ایران پر فوجی حملے پر یہ کہا کہ یہ غیر قانونی اور جارحانہ عمل ہے، یہ تباہ کن شدت اختیار کر سکتا ہے، شہروں پر بمباری، شہریوں کی ہلاکتیں، یہ نیا جنگی محاذ کھولنا امریکی عوام یہ نہیں چاہتے، اور ایک اور رجیم چینج کی بجائے مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں امریکی عوام، امن چاہتے ہیں امریکی عوام۔ یہ زہران ممدانی یہ کہہ رہے ہیں، نیو یارک کے میئر، اور کوئی بھی امریکہ میں انہیں غدار نہیں کہہ رہا، نہ ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ یہ لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے بار بار، دسو جی تسی کدے حل ہو، آپ جنگ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو پاکستان میں یہ کیا جاتا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی امیدوار تھیں کمیلا ہیرس، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جو امریکی عوام نہیں چاہتے۔ میں واضح کر دوں کہ میں ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کی جانے والی جنگ کی مخالف ہوں، اور ہمارے فوجیوں کو ٹرمپ کی اپنی پسند کی جنگ کی خاطر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے۔ کچھ لوگ اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس جنگ کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ اب پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بھی اہداف حاصل کرنے ہیں اسے بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا، اور یہ دکھائی بھی دے رہا ہے، اور ایران اگر چند دن اور نکال گیا تو امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ ایران کو صرف ریزیلینس شو کرنی ہے، انہوں نے اپنا رجیم قائم رکھنا ہے اور جوابی کارروائی کرتے رہنا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے۔ بلکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جوابی کارروائی کے لیے اتنا مواد موجود ہے کہ ہم دنیا کو سرپرائز کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اب تک ہم نے جو میزائل چلائے ہیں یہ وہ روایتی میزائل ہیں جو ہمارے پاس بہت پہلے سے موجود ہیں، ہم اپنے جدید میزائل چلائیں گے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو سب کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ رشیا چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو اپنا رول اس لیے بھی پلے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، باری باری سب کی باری۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پوری دنیا میں کسی کو پسند نہیں ہے، اور پاکستان اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایران کو بچانا پڑے گا، اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا پڑے گا، اور ایران اگر بچ جائے گا تو پھر پاکستان کی باری جلدی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ باری باری سب کی باری والا فارمولہ ہے، اور یہ اب سے نہیں، بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔